अगली सुबह उसने महविश को अपने फैसले से आगाह कर दिया था। महविश ने उसके साथ भरपूर ताबन का वादा किया और जिस रात मुर्तज़ा किसी काम के सिलसिले में सिंध गया, उसी रात चुपके से महविश ने उसकी सीट कन्फर्म हो जाने की खुशखबरी सुना दी। तुम शाज़म को यहीं छोड़ दो। नहीं, हरगिज़ नहीं। अशफा ने शिद्दत से उसकी बात को रद्द किया। देखो अशफा, अभी शाज़म को ले जाना मुनासिब नहीं। मैं मौके की तलाश में रहूंगी और बहुत जल्द शाज़म तुम्हारे पास होगा। अभी सिर्फ तुम यहाँ से निकलने की करो, ड्राइवर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मगर मेरा बच्चा, अशफा की ममता बेचैन थी। शाज़म अगर तुम्हारे पास रहा तो मुर्तज़ा तुम्हें कभी चैन नहीं लेने देगा। तुम जानती हो वो अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करता है। महविश झुंझलाई। मैं भी तो शाज़म से बेहद मोहब्बत करती हूँ। मैं कैसे रहूँगी उसके बगैर। वो रो दी थी। अशफा, मेरी बात समझो और निकलने की करो। तुम वापस चली जाओगी। यही थी ना तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश, तो फिर देर मत करो। मगर महविश, तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं शाज़म के बगैर नहीं रह सकती। तो फिर सारी जिंदगी एक ऐसे शख्स के साथ गुजार दो जो ना तुमसे मोहब्बत करता है ना तुम्हारी इज्जत, जिसकी जिंदगी में तुम जबरदस्ती शामिल हुई। अगर समझौता करना चाहती हो तो रहो इस जिंदान में। महविश ने तलखी से कहा। अपने टूटे बकार की किरचियों को समेटती रहो। सब जानते हैं कि तुम अनचाही हो। तुम्हारे माँ बाप ने तायाबू के सामने हाथ जोड़े थे कि इनकी बिगड़ी बेटी को कबूल कर लें। महविश ने चिंगाड़ कर कहा तो अशफा की हिम्मत जवाब दे गई। अब जो वो फैसला कर चुकी थी उस पर से हटना बहुत मुश्किल अमर था और यूं वो महविश की बातों के जाल में फंस गई। वो शैतान के बहलावे में आकर अपनी जन्नत को ठोकर मार आई। वो खुद गर्ज बन गई। उसने अपनी अना पर ममता को कुर्बान कर दिया। वो अपने 2 माह के शाज़म को बिलखता छोड़ आई। अमेरिका पहुंचकर उसे यूं लगा कि वो एकदम खाली हाली हो गई है। उसने तमाम राब्ते तोड़ दिए। बस महविश से कभी कभी फ़ोन पर बात होती तो वो भी सिर्फ शाज़म के लिए कि उसकी हैरियत का पता चलता रहता था। कुछ अरसा बाद महविश ने तमाम नंबर्स बदल दिए तो वो नाम नेहाद राब्ता भी टूट गया। यहाँ आकर उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। घर अगरचे बंद था मगर उसकी हालत काफ़ी खस्ता थी। सबसे बड़ी परेशानी तो ये थी कि होटल पर किसी इंडियन ने नाजायज़ कब्जा कर लिया था। वो इंडियन पहले होटल का मैनेजर था और अब मालिक बना बैठा था। घर भी पता चला कि इसी मैनेजर ने किसी और अंग्रेज़ के हाथ फरोख्त कर डाला है और वो अंग्रेज़ फैमिली छुट्टियां गुजारने किसी और शहर में गई है। इस तमाम सूरत हाल ने अशफा के असाब बेजान कर डाले। मरीना से राब्ता भी नहीं हो रहा था। एकदम हालात ने करवट बदली थी। उसने सबसे पहले एक फ्लैट किराए पर लिया, बैंक से रकम निकलवाई और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। 4.5 साल मुकदमा कोर्ट में चलता रहा और बिलाखिर वो ना सिर्फ मुकदमा जीत गई बल्कि मैनेजर अनिल को कैद बामुशक्कत की सज़ा भी सुना दी गई और जुर्माना भी काफ़ी सारा उसे अदा करना। जिस शाम वो मुकदमा जीतकर कोर्ट से निकली उसी शाम मुकामी मार्केट में उससे मरीना की मुलाकात हुई। वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक बड़ी उम्र का साफ रंगत वाला आदमी भी था। मरीना ने इसका तारुफ अपना शोहर कहकर करवाया तो अशफा को बेहद हैरानी हुई। अशफा ने देखा कि मरीना बेहद खुश है। उसके चेहरे पर इत्मीनान है। अशफा को दिली खुशी महसूस हुई। वो जो कुछ खो चुकी थी उसे उम्मीद नहीं थी कि वो दोबारा उन सब को पा लेगी। एक दिन वो मरीना के पूछने पर फट पड़ी और उसने किताब ज़िस्त का सफ़ा सफ़ा उसे सुना डाला। मरीना तासफ से सुनती रही और जब बोली तो उसके लहजे में यकीन था। तुम लौट जाओ अशफा, तुम अपनी खोई हुई खुशियों को पा लोगी। वो बहुत अनापरस्त है, वो मुझे कभी कबूल नहीं करेगा। अशफा ने रोते हुए कहा, एक कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं। फिर उसके पास तुम्हारा बच्चा है। रीना ने उसे पाकिस्तान भेजने के लिए और मुर्तज़ा से माफ़ी मांगने के लिए तैयार कर लिया। वो बहुत हिम्मत, हौसले और उम्मीद के दिए को थाम कर पाकिस्तान आई थी मगर पहले ही कदम पर महविश के रवैये ने उसे तोड़ डाला था। वो अभी तक बेयकीन सी बैठी थी कि ये वही महविश है। मुझे माफ़ कर दे दादी जान। वो उनकी गोद में सर रख के फूट फूट कर रो रही थी। तुमने ऐसा क्यों किया दी रानी? क्या हमसे कोई गलती हो गई थी? दादी की बूढ़ी आंखें भी नम थी। दादी जान,
مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا، میں کیسے شازم کو چھوڑ کر چلی گئی۔ آج بھی سوچتی ہوں کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ شازم کو سینے سے لگائے رنجیدگی سے بولی، ماما اب نہ جانا۔ شازم نے اپنے نرم منہ سے ہاتھ کو ماما کے گال پر رکھ کر کہا تو وہ اس کی اس معصوم ادا پر مسکرا اٹھی۔ اسی پل ثانیہ بھی اپنے چھوٹے بیٹے کو اٹھائے چلی آئی۔ توبہ، یہ شازم بہت تیز نکلا، ماں کو دیکھ کر فوراً گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیا ہے اس نے۔ ثانیہ اسے ماں سے لاڈ کرتے دیکھ کر خوش دلی سے بولی۔ گھر میں پہلے ہی خوشگوار ہلچل سی تھی۔ تائی امی سے پتا چلا کہ نمرا اور عامر کی شادی قریب ہے۔ پھپھو نے دونوں بیٹیوں کے لیے بھتیجوں کو مانگ لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب گھر میں بیٹیاں موجود ہیں تو باہر کیوں دیکھیں۔ عاشر اور ثانیہ لاہور میں مقیم تھے اور شادی کے سلسلے میں ہی ان کی آمد ہوئی تھی۔ عامر کو بھی آفس کی طرف سے گھر مل گیا تھا۔ شادی کے بعد نمرا بھی لاہور شفٹ ہو جاتی۔ اس تمام عرصے میں ساحرہ اور سمن بیاہ کر کراچی اور ایبٹ آباد چلی گئی تھی۔ مہندی سے ایک رات قبل ان کی آمد ہوئی تھی۔ اشفا کو دیکھ کر انہیں بھی خوشگوار حیرت نے گھیر لیا، اگرچہ سب اس سے بدگمان تھے۔ نہ جانے مہوش نے کیا بتا کر ان سب کو اس سے متنفر کیا تھا، اور پھر اس کا اپنا عمل بھی قابل معافی نہیں تھا۔ اس کے باوجود تایا، ابو اور دادی نے اس کی تمام خطائیں معاف کر دیں۔ بس ایک خوف تھا تو صرف مرتضیٰ کی طرف سے۔ نہ جانے اس کا رویہ کیا ہوگا۔ یقیناً وہ اس دفعہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ اس نے بہت ہمت اور اعتماد کے ساتھ شازم کے ہمراہ مرتضیٰ اور اپنے مشترکہ کمرے میں قدم رکھا تھا۔ اسے اپنے روٹھے پیا کو منانا تھا، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا تھی، اور میر محمد مرتضیٰ حیدر کو بتانا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرنے لگی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ مرتضیٰ اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرے گا، مگر پھر بھی وہ پر اعتماد تھی۔ وہ میری محبت سے کہاں تک بھاگے گا، اس نے یقین سے سوچا۔ مجھے اسے منانے کے لیے اگر گڑ گڑانا بھی پڑا، اس کے قدموں میں جھکنا بھی پڑا تو میں جھک جاؤں گی۔ وہ شازم کو سلاتے ہوئے مسلسل مرتضیٰ کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ جو ہی اس کی نگاہ شازم کے چہرے اور کھلی آنکھوں پر پڑی تو وہ چونک اٹھی۔ آپ ابھی تک نہیں سوئے بیٹا؟ ماما نیند نہیں آ رہی؟ شازم نے اس کے بازو میں سر گزا کر باریک سی آواز میں کہا تو وہ اس کی پیشانی سے بال ہٹا کر چومتے ہوئے بولی، کیوں نیند نہیں آ رہی ماما کی جان کو؟ شازم بابا کے پاس سوتا ہے نا؟ اس نے معصومیت بھری وجہ بتائی تو اشفا نے چونک کر دیکھا۔ کیا بابا روزانہ گھر آتے ہیں رات کو؟ شازم کے لیے آتے ہیں، پھر جب شازم سو جاتا ہے تو پھر چلے جاتے ہیں۔ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ اشفا نے حیرانی سے پوچھا۔ نمرا پھپھو نے۔ پھر آج اور کل بابا کیوں نہیں آئے؟ اشفا کو تجسس سا ہوا۔ دادو کہتی ہیں انہیں کام ہے اور وہ دور گئے ہیں۔ شازم نے ہاتھ کے اشارے سے سفر کی دوری کا بڑے معصوم انداز میں بتایا۔ دادو نے یہ نہیں بتایا کہ کب آئیں گی؟ نہیں۔ اس نے نفی میں دائیں بائیں سر ہلایا۔ ماما جان، اب شازم کو ڈر تو نہیں لگتا؟ نہیں۔ اچھا، بھلا وہ کیوں؟ اس لیے کہ اب ماما جو شازم کے پاس ہیں۔ اشفا کو خود سے نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ کتنی سنگ دل ماں تھی جو اپنے معصوم بچے کو تنہا چھوڑ گئی اس وقت جب اسے ماں کی شدت سے ضرورت تھی۔ ماما، شازم نے اسے سوچوں میں گم دیکھ کر بازو ہلایا تو وہ چونکی۔ ماما، آپ اب کہیں مت جانا، بس شازم کے پاس رہنا۔ میں اپنے بچے کے پاس رہوں گی ہمیشہ۔ اشفا نے اس کی معصوم خدشات کو رفع کیا۔ اب سو جاؤ بیٹا، میں آپ کو کہانی سناتی ہوں۔ اشفا نے اسے کہانی سنانا شروع کی تو وہ چند منٹوں میں ہی گہری نیند سو گیا۔ اگلے دن مہندی کی رسم مشترکہ تھی۔ گھر میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ صبح سے ہی شروع تھا۔ پہلی مرتبہ اشفا بھی ہر کام میں پیش تھی۔ سب کو ہی اس کے رویے میں تبدیلی نظر آ رہی تھی۔ رات کو مرتضیٰ بھی آ گیا تھا۔ اسے خبر ہو چکی تھی اشفا کے آنے کی۔ شاید اسی لیے وہ مردان خانے سے نہیں آیا تھا، بلکہ شازم کو وہیں بلا لیا گیا۔ اشفا مہندی کی رات بہت توجہ سے تیار ہوئی تھی۔ وہ اپنے حسن سے آگاہ تھی، اس لیے جب گرین کلر کا سوٹ جس کے گلے، دامن اور آستین پر سلور کام ہوا تھا پہنا تو گویا اس کا پورا وجود جگمگانے لگا تھا۔ اس نے کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا تھا، کسی کی سیاہ رنگ بدلتی آنکھوں کے حصار میں رہنا تھا۔
وہ بھرپور تیاری کے ساتھ جب نیچے آئی تو رسم شروع ہو چکی تھی۔ عاشر اسے آتا دیکھ کر ہفکی سے بولا، اب آئی ہیں آپ؟ بمشکل میں تو بہانے سے مرتضیٰ کو گھسیٹ کر لایا تھا، مگر آپ نے سارا پروگرام غارت کر دیا۔ مرتضیٰ کہاں ہے؟ اس نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ پوچھا۔ چلا گیا ہے، اسے ہوٹل کے انتظام کو دیکھنا تھا، عاشر نے ہفکی سے بتایا تو اشفاق کا چہرہ اتر گیا۔ اور شاذم؟ وہ ادھر ادھر نگاہ دوڑا کر شاذم کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ بھی اسی کے ساتھ گیا ہے، مگر شاذم کو تمہیں نہیں جانے دینا تھا، اشفاق پریشانی سے بولی۔ شاذم تو اکثر مرتضیٰ کے ساتھ جاتا رہتا ہے۔ اچھا؟ اشفاق نے حیرت سے کہا۔ وہ مرتضیٰ کو تنگ کرے گا؟ نہیں، وہ مرتضیٰ کو تنگ نہیں کرے گا، بلکہ دور دور کے دوروں پر تو وہ خوشی خوشی باپ کے ساتھ جاتا ہے، عاشر نے بتایا۔ اور پھر ثانیہ کو آواز دیتا پلٹ گیا تو اشفاق بھی مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر رسم میں شرکت کی غرض سے صحن میں چلی گئی۔ رات مرتضیٰ اور شاذم کی واپسی بہت دیر سے ہوئی تھی۔ مرتضیٰ نے سوئے ہوئے شاذم کو احتیاط سے اٹھایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اشفاق اسی کے کمرے میں رہ رہی ہے۔ وہ اشفاق کی ڈٹائی بلکہ بے شرمی پر حیرت زدہ تھا۔ کوئی اور عورت ہوتی تو شرمندگی کے مارے منہ چھپائے پھرتی، لوگوں کی باتوں کے خوف سے گوشہ نشین ہو جاتی، مگر یہ اشفاق ہارون تھی جو کہ 6 سال پہلی رات کی تاریکی میں اپنے کم سن بچے کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اپنی ممتا پر کیچڑ اچھلتے دیکھ کر سن کر بھی بڑی ڈٹائی سے اس گھر میں رہ رہی تھی۔ اس نے اپنی ممتا کو خواہشات اور آرام پر قربان کر دیا۔ لوگوں کی زبانیں تو نہیں روکی جا سکتی۔ مرتضیٰ نے خود کچھ خواتین کی گفتگو سنی تھی۔ مرتضیٰ کمرے میں داخل ہوا تو اسے بیڈ پر نیند راز پایا۔ اشفاق جاگ رہی تھی۔ یہ بھی ایک حیران کر دینے والا واقعہ تھا۔ اسے اپنی نیند اور آرام کا کس قدر خیال رہتا تھا۔ گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ وہ سوتی جاگتی تھی، اور اکثر جب مرتضیٰ اسے گہری نیند سے جگا دیتا تو ان دونوں کی لڑائی کا ہونا لازمی تھا۔ اسے یاد تھا کہ جب ایک مرتبہ ساون کی پہلی بوند نے کمرے کی کھڑکی پر دستک دی تو مرتضیٰ نے اشفاق کو جھنجھوڑ کر اٹھا دیا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ بارش، مرتضیٰ نے سرگوشی نما آواز میں کہا تو اشفاق تک اٹھی۔ آپ نے بارش کا بتانے کے لیے میری نیند خراب کر ڈالی۔ غصے کے مارے اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ غصے میں تم بہت خوبصورت لگتی ہو؟ مرتضیٰ نے اسے چھیڑا تو وہ آگ بگولا ہو گئی۔ کیوں جگایا ہے مجھے؟ اب مجھے دیر تک نیند نہیں آئے گی تو میں کب چاہتا ہوں کہ تم سو جاؤ۔ اپنی نیند کی بڑی پرواہ ہے، برابر لیٹے شوہر کی بے چین کروٹوں کا کچھ خیال نہیں۔ اتنے دنوں بعد آیا ہوں، تمہیں تو میرے آگے پیچھے پھرنا چاہیے تھا، دل بہلانے کا کچھ سامان کرنا چاہیے تھا، مگر یہاں تو نیند ہی کسی پل پوری نہیں ہوتی۔ کتنے جھوٹے ہیں آپ، روز تو رات کو آ جاتے ہیں اور نیند میری کیسے پوری ہو؟ اتنا تو جگاتے ہیں آپ۔ وہ واقعی بہت منہ پھٹ اور بے حد بولڈ تھی، ہر بات بغیر لگی پٹی کے کہہ دینے والی، اگرچہ کافی مرتبہ اسے بہت غلط ملط بول لینے کے بعد احساس ہوتا تھا وہ کیا بول گئی ہے۔ روز آ جانے کا تانا دل کو لگا۔ مرتضیٰ نے مسکرا کر اس کے بالوں کو چھیڑا تو وہ جھنجھلائی۔ ہاتھ مت لگائیے گا مجھے، کیا کر لو گی؟ مرتضیٰ نے مزید ایک عدد بھرپور شرارت کر ڈالی تو اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں گی کہ آپ رات کو چوری چھپے آتے ہیں۔ یہ غضب نہ کرنا، اس نے جان بوجھ کر ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ ویسے آج کیوں تانوں کے بچھاڑ کر ڈالی ہے؟ مرتضیٰ نے اس کی روشن پیشانی پر ہاتھ رکھا اور کروٹ کے بال قدرے اونچا ہو کر اس کے تنے تنے نقوش کو میٹھی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ مجھے چھونے کی کوشش نہ کریں، وہ اس کی مزید پیش قدمی کو روکنے کی غرض سے تنبیہ لب و لہجے میں بولی، مگر کبھی بھی اچھی مزاحمت نہیں کر سکی۔ سیاہ آنکھیں مسکرا رہی تھی، ان آنکھوں میں نہ جانے کیا طلسم تھا کہ جب بھی وہ اسے اس انداز میں دیکھتا اشفاق خود بخود نرم پڑ جاتی۔ میں آپ سے ہرگز بات نہیں کروں گی۔ اسے جب کوئی سخت الفاظ نہ سوجے تو وہ جھنجھلا کر بولی، یہ اچھی دھمکی ہے۔ مرتضیٰ نے مسکراتے ہوئے اس کے گرد بازو کے حلقے کو مزید تانگ کیا تو وہ بھینچی آواز میں بلبلائی، مرتضیٰ۔ شاذم کو بیڈ پر لٹا کر وہ جوں ہی پلٹا، اشفاق کے لبوں نے جنبش کی دوسرے ہی پل وہ اس کے مقابل تھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تم سے مطلب؟ اس نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ مرتضیٰ
آپ مجھ سے خفا ہیں؟ آپ میری بات تو سنیں، میں آپ کی تمام بدگمانی دور کر دوں گی، پلیز آپ مجھے موقع تو دے اپنی صفائی پیش کرنے کا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر لجاجت سے بولی تو مرتضیٰ نے تنفر سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور بولا، مجھے تمہاری بات نہیں سننا، آئندہ مجھے روکنے کی کوشش مت کرنا۔ کیوں نہ روکوں، میں آپ کی بیوی ہوں۔ بہت جلد یاد آ گیا ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ مرتضیٰ کا لہجہ زہر زہر تھا۔ اشفا پشیمان سی نگاہ جھکا گئی۔ ہٹو، مرتضیٰ نے چنگاڑ کر کہا، جبکہ اشفا اسی طرح دروازہ تھامے راستہ روکے کھڑی رہی۔ سنا نہیں تم نے؟ نہیں سنا۔ وہ ابھی تاپ اٹھی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ لگاؤں گا 2 ہاتھ۔ آپ جب تک میری بات نہیں سنیں گی میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ وہ بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی۔ مرتضیٰ نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر جھٹکے سے اسے دروازے کے سامنے سے ہٹایا اور پھر تیز قدموں سے چلتا باہر نکل گیا، جبکہ اشفا دم بخود سی کھڑی رہ گئی کہ یہ وہ مرتضیٰ تو نہیں تھا جو اشفا کی قربت کے لیے بہانوں کی تلاش میں رہتا تھا۔ یہ تو کوئی اور مرتضیٰ حیدر تھا۔ اشفا کو ایک دم محسوس ہوا تھا کہ ان دونوں کے درمیان فاصلے بہت بڑھ گئے ہیں۔